आलमीन। इतने प्यारे दिन में अल्लाह करीम ने बरसती बारिश में हमें मौका दिया कि हम उसकी रहमत पे उसका शुक्र भी करें कि उसने बैठने की तौफीक दी, और अपने लिए कुछ रिमाइंडर भी सोचें कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लानी हैं और इस अशरे से क्या क्या फ़ायदा उठाना है। पहले तो हम बात करेंगे, पिछले वीक में एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि अपने जिस्म के जितने हमारे अज़ा हैं उन हर एक उज़्व का, हर पार्ट ऑफ बॉडी का शुक्र कैसे अदा किया जाए। तो वो एंड ऑफ द क्लास थी, तो मैंने सोचा कि हम अगली दफ़ा इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह करीम ने मौका दिया। तो शुक्र क्या है, पहले तो थोड़ा सा हमें सिर्फ इतना एक जुमले में ये पता चल जाए कि हम सुनते अक्सर कि भाई शुक्र करें नेमतें बढ़ेंगी, कुरान में भी बार बार है, लेकिन आप सिर्फ ये ज़हन में रख लें कि शुक्र नाम है इस अमल का कि अल्लाह की नेमतों को ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो नेमतें उसने दी हैं। अब नेमतें क्या हैं? हमारे अज़ा हैं, हाथ पैर कान दिमाग। अब दिमाग अल्लाह पाक ने सोचने के लिए दिया है। अगर हम इसको शुरूर में इस्तेमाल करें, दूसरों के बारे में हम अपने ज़हन में यानी गीबत सोचें, एक है गीबत करना, क्या गीबत सोचना, बुरा सोचे, इल फीलिंग रखें। अब दिल का काम क्या है? ब्लड पंप करना, खैर की सोचें, इसलिए दिल दिया गया ना, ईमान का नूर, अल्लाह का मस्कन। लेकिन अगर हम उसमें बुरे बुरे ख्यालात लाएं तो फिर क्या होगा? वो दिल का गलत इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो भी नाशुक्री है। दिमाग का गलत इस्तेमाल क्या है? दिमाग में बुरी सोचें। ज़बान का गलत इस्तेमाल क्या है? गीबत, चुगली, बेलगाम, लग़वियात। ये और हाथ का इस्तेमाल क्या है? खैर के काम करना। लेकिन हम क्या करें? हम उनसे किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को ना हक थप्पड़ मार दिया, बल्कि हक भी मारे ना मारे तो बेहतर है। तो इस पे फिर क्या है? ये नाशुक्री है, यानी एक एक उज़्व की नाशुक्री से हमें बचना है। और सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हम शुक्र को देखें, और ये हमारे लिए अच्छा रिमाइंडर हो जाएगा मेरे समेत कि अल्लाह पाक सूरत रहमान में फरमाते हैं कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और ये बार बार, ये ऑलमोस्ट 49 टाइम या इससे अराउंड यही फिगर, तो अल्लाह पाक ने ये क्यों बार बार फरमाया? हम सूरत रहमान पढ़ते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते कि उसका मकसद क्या है, कि जुटलाओ नहीं, कबूलो। और जब कबूलोगे तो फिर शुक्र करोगे। हमने ऐनक क्या लगा ली है? हमने वो ऐनक लगा ली है कि हमें अपनी कमियां कोताहियां, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जिससे हम महरूम हैं, उन महरूमियों को तो हम उस ऐनक से देखते हैं, लेकिन जो अताएं हैं वो हमें नज़र नहीं आती। हम 50 साल एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, और अगर ज़िंदगी के आखिर में कुछ ब्लड रिजल्ट ऐसे निकल आए तो हम कहते हैं हाय मेरे साथ ऐसे क्या हो गया। तो ये नाशुक्री नहीं तो क्या है? जब हम सेहतमंद थे तो हमने तो कभी नहीं कहा है मैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं लेकिन मैं कितनी सेहतमंद हूँ, चलती फिरती भागती दौड़ती हूँ, और अब मैं कहूँ कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। यानी नाशुक्री में हम बड़े तेज हैं। जबकि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं सूरत आल इमरान में? हम जल्दी शुक्रगुजारों को इसका बदला देंगे। यानी रब का वादा है, अगर शुक्र करोगे तो उसमें जल्दी जल्दी बदला देंगे। तो हम क्या करते हैं? हम शुक्र से तो दूर हटते हैं और नाशुक्री पे चले जाते हैं। शुक्र सब्र से आता है। अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आ जाए ना, तो ये दोनों आपस में ना, यूँ समझे फर्स्ट कजन है, सब्र और शुक्र साथ साथ जुड़े हुए हैं। खैर फर्स्ट कजन तो आजकल जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक सूरत निसा में भी फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करो, ईमान लाओ, तो अल्लाह तुम्हें कोई क्या पड़ी है कि आपको अजाब दे। यानी अल्लाह पाक को तो ये पसंद है कि सारे ईमान लाएं और शुक्रगुजार बंदे बन जाए, क्योंकि उसने नेमतें दी है। अब हमारे सामने खाना पड़ा होता है, हम कहते हैं इसमें नमक तेज है, वो मिर्च ऐसी है, नहीं ये रोटी नरम नहीं है, गोल नहीं है इवन। अब ये आप सोचें कि वो रोटी हमारे तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात काम में लगी है, तो वो रोटी का नवाला हमारे सामने आया है। इतना बड़ा सूरज, उसने रोशनी दी। फिर जमीन जो पानी के ऊपर बिछाई गई है, उसके अंदर अनाज का बीज बोया, उसको सूरज की रोशनी मिली, फिर पौधा निकला, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसको पानी दिया गया, उसको रब ने ऑक्सीजन दी, हवाएं दी, बंदे को उसकी खिदमत में लगाया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर दाना निकला, फिर दाना वहां से मंडी में गया, पहले उसको दाने को उस बाली से निकाला गया, फिर मंडी में पहुंचा, फिर वहां से बोरियों में, फिर मुख्तलिफ पैकेजेस में, फिर वो कहाँ पहुंचा, फिर वो
اس کو پیسا گیا، پھر اس میں سے میدا سوجی الگ کی گئی، پھر وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی ٹرکوں میں کہاں سے ایکسپورٹ امپورٹ کیا گیا، اور پھر ہم نے جو اس کو خریدا گھر لائے، پھر گوندا پکایا۔ ہمیں تو صرف وہ مشقت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس روٹی کے نوالے میں سے جب ہم نے اس روٹی کے نوالے میں سے نکتہ چینی کی ہے تو ہم نے کتنی نعمتوں کا ناشکر گزار بن گئے۔ ہم نے سورج کی ناشکری کی، ہم نے زمین کی، ہم نے اگانے والے کی، بونے والے کی، آکسیجن دینے والے کی، اس کو ہوائیں چلانے والے کی، اس کو موسم سے بچانے والے کی، ان بادلوں کی جنہوں نے پانی اٹھایا، بخارات اٹھائے، چلے تیرے، پھر وہ برسے، پھر وہ اگا، مردہ زمین کو زندگی یعنی ملی۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بس چاول نہیں پسند، بریانی میں مرچیں تیز ہیں۔ ہم نے پورے یونیورس کے ناشکر گزار ہو جاتے ہیں، اور اس کے کریٹر کے۔ تو لہٰذا ناشکری کے بول زمین سے منہ سے نکالنے سے پہلے، ضمیر میں سوچنے سے پہلے ہم کئی بار سوچیں، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ازیدنکم، تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو یہ تو ہمارے پاس ایک بڑا اچھا، ہمیں دنیا کی انویسٹمنٹس تو ہمیں سمجھ آتی ہیں، بینک ہمیں کہہ دے اتنے پیسے جمع کراؤ گے، منتھلی اتنے دو گے تو تمہیں اتنے % اس پہ پروفٹ ملے گا، وہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم شکر کی انسٹالمنٹس دیں گے، وہ ہماری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور اللہ پاک کو پتہ ہے، سورۃ سبا میں فرماتے ہیں اور میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کیوں نہ شکر گزار بن جائیں۔ اور وہ شکر کب آئے گا؟ جب ہمیں دنیا سے بے نیازی مل جائے گی۔ ہمارا ہوتا ہے کیا، ہمارا مقابلے بازی چلتی ہے کہ میری دیورانی کے پاس وہ والا ماڈل ہے گاڑی کا، تو میری جٹھانی کے پاس وہ ڈائمنڈ ہے، تو میرے اگر دنیا سے بے نیاز ہو جائے، غنی اللہ سے غنا مانگا کریں کہ اللہ کریم دل کا غنا دے دیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ نہ تو کھانا پینا مقصد ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ 10 کھانے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، شہنشاہ کائنات کے ہاں۔ اور اتنا ہی نوالا کھانے کا کہا گیا جتنے میں کمر سیدھی ہو سکے۔ ہمارے جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہمارے مینیو بنتے رہتے ہیں کہ کیا، کب، کیوں، کیسے، کتنا کھایا جائے گا، کتنی مرچیں، کتنی مسالے، کسی سے بات بھی کرے بریانی کا فلانا ٹپ، فلاں ایسے، اتنے وقت میں دہی ڈالو تو یوں اینڈ پہ پودینہ ڈالو، یعنی ہماری باتیں ہی اس کے گرد گھومتی ہیں، حالانکہ یہ تو بنیادی چیز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے نا کہ کسی کو تو درد کے ٹھوکرے اور کسی کو قصر سلطانی عطا کر دے۔ لہٰذا یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو ملا ہے اس کا کوئی کارنامہ نہیں، جسے چھنا ہے یا جس کو نہیں دیا گیا اس میں اس کی بھی کوئی کمائیگی نہیں ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ اور ابلیس نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے موقع دے دے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے خود بھی ناشکری کی اور پھر موقع بھی مانگا، اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کریم کو چیلنج کر کے کہ آپ ان میں سے بہت تھوڑوں کو شکر گزار پائیں گے، سورۃ الاعراف میں ہے، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے ساتھی بنتے ہیں جب ہم ناشکری کرتے ہیں، اس کے بعد کو پورا کرواتے ہیں کہ اس نے جو اللہ کریم سے وعدہ کیا، اس کے دربار میں ندیدے پن سے اس راندہ درگاہ نے جو کہا ہے کہ آپ، یعنی چیلنج کہ آپ انہیں ناشکرہ پائیں گے، تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں ناشکری کر کے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری سکھائی گئی ہے، لیکن ہم سنیں اور سمجھیں تو جب نہ، میرے سمیت یہ ہم سب کے ریمائنڈر ہیں۔ اور ہمارے پاس تھوڑی سی کوئی چیزیں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اب کیا راتوں کو جاگنا، اب تو بس ٹھیک ہے، کیا مانگنا، یعنی ایک انسانی فطرت ہے نا، جب ہر نعمت موجود ہو، مزہ تو جب ہے جب نعمتیں موجود ہوں، برسات ہو رہی ہو، اس وقت بندہ اس کے سامنے جھک جائے، شکر گزار بن جائے، بھری ہوئی فروٹ سے ٹہنی زمین کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ میرے بیک یارڈ میں سیب کا درخت ہے نا، وہ بھرا ہے اور زمین کے ساتھ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر میں وہاں کھڑے ہو کے کہتی ہوں اللہ تو کسی جان پہ اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ان کو نہیں ٹوٹنے دے گا، تو ان کو سہارا دے گا۔ اب اس پہ پھل لگا، وہ زمین کے ساتھ جھک گئی۔
ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں آتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کائنات کی لگامیں خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، بس تم یہ دعا پڑھا کرو، وہ دعا جو ہماری نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. اے اللہ مجھے اپنے شکر اور ذکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. یعنی کیونکہ ہماری عبادت میں بھی تو تکبر نہ آ جائے کہ ہم تو جی بڑے راتوں کو جاگنے بڑے اور بڑے قیام سیام والے ہیں، ہم تو بڑی قربانیاں اور صدقے کرنے والے. یہ تکبر نیکی کا بھی لے ڈوبے گا. اور کس طرح شکر کرے؟ اب شکر دل زبان اعضاء سے ہوتا ہے. ہمارے پارٹس آف باڈی جو ہے نا وہ شکر ادا کرتے ہیں. دل کا شکر یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے تاکہ تمام مخلوق کا بھلا ہو جائے. یہ دل کا شکر ہو جائے گا کہ آپ ارادہ تو بنائے نا دل میں. اور زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتے رہیں. جیسے اب یشرا شروع ہوا ہے تو ہم اللہ پاک سے توبہ مانگیں، اور تو یعنی یا تواب و یا کریم آج پورا دن ہم پڑھتے رہیں تو یہ اللہ کی تعریف بھی ہو جائے گی. اب ہم نے اس کو اس کے کریم نام سے پکارا ہے اور ساتھ ہی ہم نے توبہ بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا، عاجزی بھی اختیار کی ہے. یعنی زبان کا شکر کیا ہے؟ اس سے اچھا ذکر کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر. یعنی اس کی تعریف، اس کی توصیف. اور اس لیے نہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں اتنے ہزار لکھی جائیں گی، اس کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ تعریف جوگا ہے، وہ عزتوں جوگا ہے. اس کے در سے عزتیں نکلی ہیں. ہم تو سارے منگتے فقیر، وہ غنی، وہ تعریف کے قابل، ہم اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، ساری باڈی کو، اللہ کی نعمت، ساری جو نعمت ہمیں باڈی دی ہے نا، پورا فزیک، اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے اور گناہ میں ان کاموں کو استعمال نہ کرے. مثلا آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھا تو اس کی پردہ پوشی کر لے. آپ کو نظر آ گیا کسی کا کوئی کمی کوتاہی، بندہ بشر ہے نا، ہم میں سے کوئی مکمل نہیں ہے. اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب سنے ہیں ان پہ پردہ ڈالیں. کوشش کریں کہ نہ سنیں، لیکن اگر کانوں میں پڑ گئے ہیں یہ تو واٹس ایپ کا بھلا ہو، مفت کی فری کالیں، اور پھر اس کے بعد رنگ برنگی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ہم بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے. تو لہٰذا ایک تو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو کم کریں لوگوں سے، اسپیشلی ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کوئی فون کالز، کوئی نہ کسی دوسرے کا ٹائم ویسٹ کریں نہ اپنا ویسٹ کریں. ان سے پورا فائدہ اٹھائیں. نہ ایوب سنیں نہ ایوب بیان کرے. اور اگر کان میں پڑ گئی ہیں تو پردہ پوشی کرے. یہ آپ کے کانوں کا شکر ہوگا، یہ آپ کی زبان کا شکر ہوگا. اور اگر زبان کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں پہ خوشی کا اظہار کیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس نے ہمیں عزت دی، پورا وجود، پورے اعضاء، چھت دی، سواری دی، اس کی بڑی مہربانی ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن رہے ہیں آپ 3 دفعہ کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کرنا کفر ہے. اس بات پہ آپ غور کریں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی نا، تحدیث نعمت کے لیے، اکڑ اور تفاخر کے لیے نہیں، تحدیث نعمت کے لیے، ان نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کو ترک کرنا کفر ہے. جب ہم اظہار کریں گے نا، ہمارے کان سنیں گے کہ اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. اب بہت سی ہماری بچیاں ہیں، شادیاں ہوئی ہوئی اپنے گھروں میں، لیکن اتنا وہ ہر وقت نہ شکری. اب ان بچیوں سے جب میں بات کرتی ہوں جو رشتوں کی تلاش میں بیٹھی ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ سونے، اگر رشتہ مل گیا ہے تو شکر گزاری کیوں نہیں ہے نا. تو یہ بھی شکر گزاری ہے، نعمتوں کو بیان کرنا. اور ایک اور بیان کیا گیا کہ انصار کے 2 آدمی آپس میں ملے. ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہا کرو. لیکن ہمارے الحمدللہ کس طرح ہوتا ہے؟ پوچھیں کسی سے کیا حال ہے، الحمدللہ رب العالمین، بس ٹھیک ہے، اس کا شکر ہے جی سال میں رکھے. تو یہ شکر نہیں، یہ تو شکوہ ہے. چیخ کے آپ کا الحمدللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں شکوہ کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے لہجوں پہ بھی غور کرنا ہے.
ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پاس سے گزرا، سلام کیا، آپ نے اسے جواب دیا اور پھر کہا کیف حال، کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہی چاہتا تھا، یعنی میں یہی چاہتا تھا کہ تم یہی جواب دو۔ جب ہمارے سلف صالحین ایک دوسرے سے حال پوچھا کرتے تھے نا، اور ان کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا تاکہ اگلا بھی اپنے مطیع ہونے کا اور شکر گزار ہونے کا اظہار کرے۔ اور ایک اللہ کے بزرگ تبع تابعین میں سے حضرت عبد الرحمن جبلی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کوئی آدمی کسی کو سلام کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، دوسرا اسے جواب دیتا ہے کہ میں تیرے سامنے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا شکر کر رہا ہے نا، تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے سے کہتا ہے تو اس کو کس طرح لکھے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں اس کو حمد کرنے والوں میں، اللہ کی تعریف کرنے والوں میں لکھوں گا۔ جب بزرگ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، میں تیرے سامنے بھی اور پوری مخلوقات، یہ ہواؤں فضاؤں نادیدہ مخلوقات کے سامنے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، وہ گواہ بناتا ہوں ان کو کہ میں نے تیرا شکر ادا کیا ہے۔ اب شکر جو ہے کیسے ادا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں نا، جیسے ایک کان اور دوسرا دل، یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں نا، یعنی دل میں بصیرت ہوتی ہے، ہم عبرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کانوں اور دل، ان کی توسیع کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا، اور پھر انہوں نے مخلوق کو ہدایت دی، انہیں ادراک دیا، اللہ کی حکمتیں، اس کی نعمتیں، اس کا علم سکھایا۔ اب ہمارے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا، مطیع کیا، جیسے ستارے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آسمان نے ان سے زینت پکڑی ہوئی ہے، ہماری آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے، اندر کے بھی اعضاء ہیں جیسے جو میں نظر نہیں آ رہے، پتا، گردہ، جگر، رگیں، پٹھے، سانس کی نالیاں، خوراک کی نالیاں، ان میں کوئی نرم ہے کوئی سخت ہیں، یہ اللہ پاک اندر ایک نیٹ ورک ہے، پورا میکینزم ہے ہماری باڈی کے اندر۔ ہر چیز کو اللہ پاک نے ہمارے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ ساری فیکٹری ہمارے اندر چل رہی ہے ہر وقت۔ اگر اس میں ایک ذرہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ ساری فیکٹری کام کرنا خراب کر دیتی ہے۔ خوراک کی نالی میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، معدہ خراب ہوا، معدہ خراب ہوا، بار بار بات جا رہے ہیں، وضو نہیں رہ رہا ہے، بے ہمتی ہو گئی ہے، نماز کے قابل نہیں رہے۔ اب ان نعمتوں کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ یعنی جو باطنی نعمتیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اللہ کا نظام ایک چارہ ہے، اس پہ ہم صرف شکر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دی ہیں، ہم ان ہاتھوں سے ہم اگر یعنی اپنے آپ کو کسی تکلیف سے بچاتے ہیں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ عضو دیا ہے اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آنکھ دی ہے تو اگر ہم نے حرام چیز کی طرف دیکھا تو یہ ناشکری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ صرف آنکھ کی ناشکری نہیں ہوگی، سورج کی بھی ناشکری ہوگی، کیونکہ سورج نے روشنی دی تو ہمیں وہ چیز نظر آئی نا، تو ہم نے سورج کی روشنی میں جو چیز نظر آئی وہ ہم نے حرام دیکھی، ہم نے آنکھ کی بھی ناشکری کی، ہم نے سورج کی بھی اور سورج بنانے والے کی ناشکری کی ہے کہ اس نے روشنی اس لیے نہیں دی کہ حرام کاریاں کی جائیں، اس نے روشنی اس لیے دی ہے کہ خیر کی طرف دیکھا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی غور کرنے کی باتیں ہیں۔ یعنی جس آدمی نے اپنی کسی چیز کو اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کام میں استعمال کیا تو یہ ناشکری ہو جائے گی، یہ گناہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں بچنا، اور ایک ایک قدم پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ جیسے اب سونے چاندی کے ہم زیورات پہنتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں کیا فرما دیا ہے کہ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اب ہم سونے چاندی کے اگر برتن بنانے شروع کر دیں تو یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے وہ نعمت ہمیں اس لیے دی کہ ان کو اپنی بناوٹ سجاوٹ اپنی محرم خواتین کو دیا جائے، وہ اپنے محرموں کے لیے وہ بناؤ سنگار کریں اور پھر اس پہ زکوٰۃ بھی دیں، لیکن ہم نے اس سے اگر سونے چاندی کے برتن بنائے تو اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ وقت ہو اور اس کو کہا جائے کہ چلو آج ہمارا گٹر صاف کرو،
یعنی سونے چاندی کو برتنوں میں استعمال کرنا گویا اس طرح کی ناشکری ہے، کیونکہ یہ کام تو پیتل، مٹی، سونے چاندی کے برتنوں کی بجائے یہ کام اس سے ہو سکتا ہے نا، اس کے ڈنر سیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے اس کی جگہ سونے چاندی کو استعمال کیا، تو یہ اسراف بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں پیا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں درہم، دینار، ڈالرز دیے، ہم اس سے سودی کاروبار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ڈالرز کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے اور ہم اس سے خاموش بھی رہتے ہیں تو یہ شکر گزاری ہے۔ جو خاموش رہا اس نے فلاح پائی۔ اب ہمیں اللہ پاک نے دایاں ہاتھ کھانے کے لیے، قرآن اٹھانے کے لیے، بک اٹھانے کے لیے، ہم اس سے اپنی نجاست صاف کرتے ہیں تو اسے ہم اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ بائیں ہاتھ کا کام ہے، یہ ہمارے دائیں ہاتھ کی ناشکری ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں پاؤں دیے ہیں اور ہم دائیں ہاتھ میں پہلے جوتا یا موزہ نہیں پہنتے، بائیں میں پہنتے ہیں، تو یہ ظلم ہے دائیں پر، یہ بھی ناشکری ہے۔ ہمیں ایک ایک قدم سوچ کے، اور دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ اگر صحت ملی ہوئی ہے، فراغت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اللہ پاک نے زبان دی ہے تو ان کے سامنے نہ چلائیں جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، آپ کے ماں باپ، آپ کے استاد، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی کوشش کریں کہ کمپیریزن نہ بنائیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، پیسیمسٹ رہیں، ایسا لائف سٹائل اپنائیں کہ جس میں آپ آپٹیمسٹ رہیں، پیسیمسٹ نہ ہوں، کہ آپ کی نگاہ جو ہے نا ہمیشہ خیر کی طرف جائے، برائٹ سائڈ آپ دیکھیں، ہر وقت کمپلین نہ کریں کہ ہم موٹے ہیں، ہم پتلے ہیں، ہمارا قد چھوٹا ہے، ہم اکثر بیمار رہتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، کینسر پیشنٹ کیمو سے گزر رہے ہیں، سرجریز ہو رہی ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے شکر گزار لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا ناک موٹی ہے اور ہم موٹے ہو رہے ہیں اور ہمارا یہ ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے ایک ایک عضو پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو شکر گزاروں میں لکھے، ہم پہ اپنی رحمتیں، فضل اور کرم کر دے، اور ہمیں مقابلے بازی سے بچائے، ہمیں مقابلے بازی پہ، نصیب پہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ نے خوش نصیب وہ ہے، واصف علی واصف اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اگلی پچھلے کوئی پڑی ہوتی ہے آس پڑوس کی، اور ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے جو ملا ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو آج سے ہم وہ اینک پہنیں گے جسے نعمتیں نظر انشاءاللہ آئیں گی، اور میرا خیال ہے کہ ان بچی کو آنسر مل چکا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیری بڑی مہربانی، تم نے اپنے کرم کے دروازے کھولے اور ہم جیسے عامیوں کو، جاہل مطلق لوگوں کو اپنی شکر گزاری کی اینک سے متعارف کرا دیا۔ تیری بڑی مہربانی ہے، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائیے، شکر گزار بنائیے، ناشکری سے بچائیے۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم، اپنی شناسائی، اللہ کریم اپنی معرفت، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے۔ اللہ کریم ہمیں کامل اخلاق، کامل برکت، کامل اخلاص، اللہ کریم کامل اخلاق عطا فرمائیے، بد اخلاقیوں سے بچائیے۔ اللہ کریم ہمارے وجود کو خیر کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ کریم کلمے کے کام کے لیے ہمیں، ہماری نسل اور پوری امت کو قبول فرمائیے۔ اللہ کریم یہ تیرا کلمہ گھر گھر در در پہنچائیں۔ اللہ کریم اخلاص عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں، عاجزی عطا فرمائیں، عاجزوں میں ماریں اور عاجزوں میں ہی اٹھائیں۔ اللہ کریم بڑے بول سے بچائیں، ناگہانی آفتوں، ناگہانی خرچوں سے بچائیں۔ اللہ کریم شیطان کا ساتھی بننے سے بچائیں۔ اے میرے کریم مالک، جو تو نے ہمیں عزا دیے ہیں، اللہ کریم ان میں خیر و برکت ڈالیں، ان سے خیر کے کام لینے میں ہماری مدد فرمائیں۔ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے میرے مالک، تو ہماری رہنمائی فرما، اور ہمیں شیطان کی چالوں، اللہ کریم اس کے جالوں سے بچا لیں، اور اللہ کریم اپنے معتبر فرشتوں سے ہماری مدد اور رہنمائی فرمائیں، ان کی ڈیوٹیز لگائیں ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ، امت کے جن و انس کے ساتھ، تاکہ حفاظت کے کام میں ان کی مدد ہو سکے اور جعلی فتنوں سے وہ بچ سکیں۔
اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سے لوگ جادو جنات اور حسد کی آگ میں اللہ کریم جل رہے ہیں۔ اللہ کریم انہیں بچا، جادو کرنے والوں کو، کروانے والوں کو، اللہ کریم جن پہ ہوا ہے سب کی حفاظت فرما، اللہ کریم سب پہ کرم فرما، اللہ کریم سب کو کشائش عطا فرمائیں، تنگیوں سے بچائیں، لا علاج اللہ کریم بیماریوں سے، ہر طرح کی بیماریوں، کمزوریوں، اللہ کریم ناکامیوں سے بچائیں، تنگ دلی سے بچائیں، اللہ کریم تھوڑ دلی سے بچائیں، اللہ کریم دل کا غنا عطا فرمائیں کہ اس دل میں سارے سما سکیں۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں دوسروں کے عیب نہ نظر آئیں، اے میرے سونے آقا، ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اللہ کریم ہم میں سے جس کے والدین اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو روشن منور کر دے، ہر مومن کی جو اس دنیا سے جا چکا، ازل سے ابد تک، زندہ مردہ، سب پہ اپنی رحمت کی چادر، اپنے نور کی بدلی نازل فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں، ہم پہ بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ کریم مجبوریوں، عاجزیوں، لاغریوں سے بچا کے رکھیں۔ اللہ کریم جن بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، اللہ کریم اپنی خاص رحمت کے دروازے اس عشرے کے صدقے میں کھولیں، اور ان کو اللہ کریم بہترین سوچ، اور جن کی گودیں خالی ان کو بہترین اولادیں، جو راہ بھولیں اللہ کریم ان بھٹکوں کو تو رہنمائی فرما، اللہ کریم ان کی مدد فرما، یاوری فرما، معاف کر دے، کرم فرما دے۔ اللہ کریم وہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، مانگی، طلب کی، اور سارے شرور سے پناہ مانگیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہیں۔ اللہ کریم بن مانگے ہر ایک کی جھولیاں بھر دیں، اور چہروں پہ ہتھیلیاں پلٹنے سے پہلے سب کی دعائیں عافیت برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد